प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बार फिर मुझे ये मौका मिला कि आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। मैं इस वक्त आपके साथ जूम पे भी जा रहा हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ और मैं लाइव रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। इसलिए कुछ वो लोग भी जो मुझे बाद में लाइव देखेंगे, आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो। लेकिन ये महज दिनों का हेर फेर है कि गुज़श्ता हो या पैवस्ता हो, आने वाला दिन हो या गया दिन हो, लेकिन मसीह में न कल था न कल होगा। मसीह में सारे दिन आज के साथ हैं। वो आज का खुदा है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। यीशु मसीह अज़ल से खुदा का ज़बा किया हुआ बर्रा है और तमाम इंसानियत के लिए निजात का पैगाम है। तो जैसा कि लास्ट संडे हमने ईद क़यामत अल मसीह यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाया, और मैं चाहता हूं कि हम हर रोज़ यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाएं, न सिर्फ महज इस एक मुकर्ररा वक्त के या दिन के तहत, बल्कि हर रोज़। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ये हकीकत है, कायनात जानती है, कायनात का एक एक ज़र्रा जानता है कि वो फिल वाक़े मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और वो तमाम इंसानों का मुनज्जी है जो भी उस पर ईमान लाते हैं। और ईद क़यामत अल मसीह के दिनों में मैंने आप लोगों को भी, बहुत से जो अभी जूम पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के साथ भी मैंने रोज़ों के ताल्लुक़ से भी बहुत से कलाम को बहुत ज़्यादा शेयर किया। और फिर मैंने जो हमारे खुदा यीशु मसीह के मुँह मुबारक से 7 लाफानी ला तब्दील नबूवती कलमात निकले, उनके भी बारे में मैंने आपके साथ खिदमत की है। और गुज़श्ता संडे मैंने यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से आपको कलाम सुनाया, और 2-3 और जगहों पे भी मैंने कलाम की खिदमत की। तो मैं आपको आज उसी से कुछ पैवस्ता, उसी से वाबस्ता, उसी से जुड़ा हुआ कलाम आज फिर शेयर करूंगा, और ये हम सब के लिए बाइस बरकत होगा। इस कलाम के शेयर करने का बाइबल में से मकसद ये है कि क्या हम यीशु मसीह का जी उठना हमारी तब्दीली का बायस बनता है, और अगर हम वाकई तब्दील हुए हैं तो हमारे अंदर हकीकी तब्दीली के बायस क्या ऐसी बरकत जारी है जो हम उसकी खिदमत और उसकी गवाही दे सकें, खिदमत कर सकें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस यीशु मसीह का जी उठना ईस्टर की हद तक, ईद क़यामत अल मसीह की हद तक, या रोज़ों की हद तक, या गुड फ्राइडे, या समझ लें कि खजूरों के एतवार की हद तक ही सारी बातें हैं। और कई दफ़ा ये सीजन्स भी, सीजनल बातें भी हैं। अच्छा है कि जब क्रिसमस का सीज़न होता है तो हम सब जोश से भर जाते हैं, फिर उस वक्त यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से हम बातें सीखते हैं, कलाम सीखते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं, और आगे हम इस तरह बुनियाद रखते हैं। और इसी तरह हम राख के बुध के दौरान उस सारे प्रोसेस में, उस सारे दिनों के अंदर हम यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं, और उसके जी उठने तक हम सारी बातों को कलाम में से सीखते हैं। और इसी तरह हम ईद पेंतिकोस्त या नए साल या और जो भी हम मौके की मुनासबत से, दिनों के ताल्लुक से कलाम की खिदमत करते हैं, ये सब अच्छा है सीजनल। लेकिन मेरे ख्याल में, जहां तक मैं समझता हूं, कि हमें हर रोज उसके अपने अंदर जी उठने की और उसके पैदा होने की खुशी को हर रोज मनाना चाहिए। अब मैं आज जो टॉपिक है वो रियल चेंज, हकीकी तब्दीली के ताल्लुक से है, और मैं इसमें खुदा यीशु मसीह के जो बिल्कुल करीबी 12 शागिर्द थे उनमें से एक के ताल्लुक से कलाम की खिदमत करूंगा, बयान करूंगा। पतरस रसूल, उसकी ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं, और हम आज सीखेंगे कि ये जो ईद क़यामत अल मसीह, यीशु मसीह का जी उठना, पिछले दिनों लास्ट संडे हमने इसकी खुशियों को मनाया और सीखा, और चर्चिज़ में बड़ी गहमा गहमी और एक्टिविटीज़ रहीं। तो
کیا وہاں اسی حد تک، اس دن کی حد تک یہ سارا سلسلہ تھا یا اس کے بعد بھی تھا؟ میرے پاس دو حوالے ہیں. آج میں پرانے عہد نامے میں سے نہیں، بعد میں بیچ میں کلام کے بیچ میں پرانے عہد نامے میں سے بھی آپ کے ساتھ کچھ حوالے شیئر کروں گا، لیکن میں فوکس آج دو حوالوں پہ کرنا چاہوں گا. ایک متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری، اور دوسرا حوالہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری. تو متی 26 باب اور اس کے 31 سے 35 آیات. متی 26 باب اور اس کی 31 سے 35 آیات کے درمیان یوں مرقوم ہے: اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. یہ پوائنٹ ہے جس پر میں بات کروں گا. میں اپنے جی اٹھنے کے بعد، ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر آج غور کریں گے، سیکھیں گے اس کے تعلق سے. لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. پترس نے جواب میں اس سے کہا، گو، سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا. یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. پترس نے اس سے کہا، اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار نہ کروں گا. اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا. اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی باغ، خیر میں آگے نہیں چلوں گا، آگے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسرا حوالہ یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب کی 14 سے 19 آیات تک پڑھوں گا. 21 باب کی 14ویں آیت سے یوں مرقوم ہے: یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. اس سے پہلے 2 مرتبہ یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہو چکے تھے. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اور اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلابانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. وقت کی نزاکت سے میں آگے مزید نہیں پڑھوں گا، آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزید حوالے بھی بیان کرتا جاؤں گا، اور آپ ان کو اگر چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. حقیقی تبدیلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر اگر آپ پڑھیں تو 4 سے 8ویں آیت کے اندر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے. ایک ایسا واقعہ جس میں ایک ایسا شخص جو یسوع مسیح کو پہلے نہیں جانتا، یسوع مسیح اسے اپنے پیچھے بلاتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پترس، یہی پترس تھا جس کے ساتھ یسوع مسیح نے متی میں پہلے کلام کیا، بات کی، اور اس نے ایک اعلان کیا کہ خداوند اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی میں تیرا انکار نہیں کروں گا. اور پھر جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے 3 مرتبہ اس سے یہ اقرار کروایا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے. یہ شاگرد ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یسوع مسیح نے لوکا 5 باب میں اس شاگرد کو بلایا. اور حالات یاد رکھیں کہ کس وقت بلایا. اس وقت یہ شخص اپنے جالوں کی مرمت کر رہا تھا، کشتی میں تھا، مچھلیاں پکڑنے کی تگودو کر رہا تھا، مچھلیاں نہیں پکڑ پا رہا تھا. اور یسوع مسیح اس کے پاس آ کر کشتی میں سوار ہوئے، اور یہ شخص پترس بڑا تجربہ کار تھا. یہ باتیں یاد رکھیں کیونکہ یہ سب آگے چل کر ہمارے لیے مسیحی تعلیم اور یسوع کے جی اٹھنے اور یسوع کے ایمان کے ہمارے اندر پیدا ہونے کو بہت زیادہ ایکسپلین کریں گے. آپ
آپ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح کریں گے یہ حالات. اب یہ شخص یسوع مسیح کے ساتھ جب پہلی مرتبہ ملا، یہ ایکسپیرینسڈ تھا. یسوع مسیح ہم نہیں دیکھتے، نہ کوئی ہمیں ایسا کوئی ریکارڈ ملتا ہے کہ یسوع مسیح کوئی ماہر ماہی گیر تھے. یسوع مسیح نے کبھی مچھلیوں کا کاروبار کیا یا مچھلیاں پکڑی. جو کچھ ہم جانتے ہیں اناجیل میں سے اور یسوع مسیح کی مبارک زندگی، ان 3.5 سالوں کی خدمت اور اس سے پہلے کے بارے میں، وہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک کارپینٹر یا بڑھئی تھے. وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ، جو دنیاوی والد تھا. میں باپ کی بات نہیں کر رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بڑھئی کا کام کرتے تھے. مچھلیوں کے تعلق سے وہ کچھ نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود یہ شخص پطرس، اور ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ یوحنا اور یعقوب یہ اپنے باپ کے ساتھ خدمت. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نسل در نسل مچھوارے تھے یا مچھیرے تھے. یہ بڑے ایکسپیرینسڈ تھے. اس کے باوجود انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، پطرس نے، اور ایک ایسے شخص کو جس کو وہ نہیں جانتے، اور اس کے چہرے سے، کپڑوں سے، چال ڈھال سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص مچھلیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو بھی یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ پانی گہرا، جہاں پر پانی ہے وہاں پر اپنی کشتی لے چل. وہ بڑا حیران تھا، لیکن اس کو جانا پڑا. وہ خاموش تھا. اور جب وہ گیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ جال کو دہنی طرف ڈالو تو پکڑو گے. اب وہ شخص پطرس یسوع کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ خداوند، ہم بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، ہم پوری رات یہاں محنت کرتے رہے، اور جس جگہ تو لے کر آیا یہاں پر ایک بھی مچھلی نہیں ہے. لیکن وہ یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا. اس لیے اس نے کہا، لیکن تو کہتا ہے تو میں ڈالے دیتا ہوں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا. جب انہوں نے جال ڈالے تو اس قدر مچھلی ان جالوں میں آ گئی کہ وہ حیران تھے، اور وہ اپنے دوسرے دور کے دوستوں کو اور ساتھ کام کرنے والوں کو آوازیں دے کر بلا رہے ہیں کہ آؤ اور ہماری مدد کرو، کیونکہ ہمارے جال پھٹے جاتے ہیں. اور یہ ایک عجیب معجزہ تھا کہ ایک ایکسپیرینسڈ مچھوارا یا مچھیرا یسوع مسیح کا سامنا کرتا. اور یسوع مسیح نے پہلی مرتبہ اس کو مل کر یہ کام کیا، اور اس کے بعد دوسری بات جو یسوع نے کہی کہ میرے پیچھے چل. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یسوع مسیح نے لوکا 5ویں باب کے اندر پطرس کو اپنے پیچھے چلنے کو بلایا اور اس کو یہ اتھارٹی دی کہ میں تجھے آدمگیر بناؤں گا، یعنی تیرے وسیلے سے دنیا نجات پائے گی. میں تجھے اس حد تک برکت دوں گا اور میں تجھے اس خدمت کے لیے بلا رہا ہوں. پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا، یہ 4 شاگرد ایسے ہیں جو مچھوارے تھے، مچھیرے تھے، اور یہ پہلے شاگرد تھے جن کو یسوع مسیح نے اپنے پاس بلایا. ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسیح کو خداوند سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مسیح کو خداوند جانتے ہیں کہ وہ خداوند ہے. لیکن جو یہ جانتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، وہ اسے اس کے جی اٹھنے کے وسیلے سے جانتے ہیں. اور یہی وہ فرق ہے جو دنیا نہیں جانتی. یسوع کو جی اٹھنے کے بعد جان لینا یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں. اور آج دنیا یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بارے میں نہیں جانتی. لوگ مسیح کو مسیح سمجھتے ہیں لیکن جانتے نہیں. سمجھنے اور جاننے میں فرق ہے. ہماری روحانی تبدیلی کا باعث یسوع کو مسیح سمجھنا نہیں بلکہ بطور مسیح جان لینا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں یہ کام سمجھتا ہوں تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں. اگر آپ الیشا اور ایلیا کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو الیشا اپنے مالک، اپنے خداوند، اپنے استاد ایلیا کو جانتا ہے. بہت سے انبیاء زادوں نے آ کر الیشا سے کہا کہ آج تیرا استاد تجھ سے لے لیا جائے گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لے لیا، اس نے کہا میں جانتا ہوں
کیونکہ میں اسے جانتا ہوں. مسیح کو جاننا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ پطرس کا اقرار کیا تھا، اور پطرس کا جو اقرار تھا وہی ایمان کی دنیا میں حقیقی اقرار ہے. اور اسی اقرار کے باعث ہر ایک زبان یہ جانتی اور اقرار کرتی ہے کہ مسیح خداوند ہے. لیکن مسیح کو مسیح سمجھنے اور مسیح کو مسیح جان لینے میں بہت بڑا فرق ہے. اور اسی فرق کو ہم سمجھنے کے لیے آج ایک شاگرد کی زندگی پر غور کریں گے، اور وہ ہے پطرس کی زندگی پر. مسیح کے پیچھے آنے اور اس کے ساتھ چلنے سے پطرس کی زندگی کے اندر 3 پہلو ہمارے سامنے کلام میں سے نمایاں طور پر ابھر کر آتے ہیں. ان میں سے پہلا پہلو جو ہے وہ ہے پطرس کا اقرار کرنا. اور ہم نے پہلا حوالہ جو متی میں پڑھا، متی 26 باب کے اندر، اس میں پطرس نے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے یسوع مسیح کے ساتھ عہد و پیمان کیے. لیکن اگر آپ پطرس کا اقرار دیکھیں تو ایک موقع پر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، سب شاگردوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی. لیکن پطرس نے یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور اسی طرح آگے چل کر اس کے ٹھوس، وہ بڑا جو کچھ بولتا تھا اتھینٹکلی بولتا تھا. اور اسی طرح آگے چل کر جو آج ہم نے حوالہ جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں 26 باب متی اور اس کی 31 آیت سے آگے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی اس نے ٹھوس طریقے سے اقرار کیا. خداوند، یسوع نے کہا تم میرے سبب سے ٹھوکر کھاؤ گے. تمہاری زندگی میں ایک کمزور لمحہ آئے گا جب تم اپنے ایمان سے برگشتہ ہو جاؤ گے، اور ہر ایک کی زندگی میں ایسا کمزور لمحہ آتا ہے. تو پطرس نے اس وقت اقرار کیا، خداوند میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤں گا. یہ باقی جتنے شاگرد تیرے پاس ہیں یہ سب بھلے چلے جائیں، میں کبھی، مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار نہیں کروں گا. اور باقی شاگردوں نے بھی شاید دیکھا دیکھی ایسا ہی کچھ کہا اس وقت، کیونکہ یسوع مسیح اس وقت اپنے بارے میں کھل کر ان کو بتا رہے تھے، نوشتوں میں سے ان کو کھول کر بیان کر رہے تھے، اور آنے والے واقعات کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح مجھے پکڑوایا جائے گا، کس طرح میرے اوپر ظلم ہوں گے، اور میرے سبب سے تم سب ٹھوکر کھا کر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، میرا انکار کرو گے. لیکن پطرس اتھینٹک تھا. یہ ہے پطرس کا اقرار. لیکن اس کے اس اقرار پر یسوع مسیح نے اسے کہا کہ نہیں، تو بھلے کتنا بھی انکار، لیکن تو میرا انکار کرے گا. اور نہ صرف یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تو میرا انکار، بلکہ یسوع مسیح نے کہا تو 3 بار، ایک بار بھی نہیں، تو بار بار میرا انکار کرے گا. اور پھر نہ صرف یہ کہا بلکہ وقت بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، ٹائم بھی بتایا کہ ملک کے بانگ دینے سے پہلے، دن بھی بتایا کہ آج ہی. یہ نہیں کہ کل یا آنے والے یا کسی روز میں سمجھتا ہوں کہ تو ایسا کرے گا. لیکن جب یسوع مسیح نے باقی شاگردوں کے سامنے پطرس کو یہ کہا، دن بتایا، تاریخ بتائی، جگہ بتائی، واقعات بتایا، حالات بتایا، یہ بتایا کہ تو کتنی بار میرا انکار کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ باقی شاگردوں کے سامنے یسوع مسیح اس کو کمتر ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، یا اس کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے بائبل کے اندر کہ جس کو کمتر ثابت کیا جا سکے، اور یسوع مسیح نے ایسا کبھی نہیں کیا. در حقیقت یسوع مسیح پطرس کے وسیلے آنے والے اور اس وقت کے ایمانداروں کو جو زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے کئی مرتبہ وہ صحیح بھی اقرار کر رہے ہو، لیکن ایک زندگی میں کمزور لمحہ ان کا آتا ہے. یسوع مسیح اس لمحے کے وسیلے، اس بات کے وسیلے در حقیقت ہماری زندگیوں کی عکاسی کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں. یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا نا کہ خداوند، جب پطرس نے کہا خداوند ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو. یسوع نے پطرس کو نہیں کہا تھا، یسوع نے در حقیقت اس سپرٹ کو، اس بات کو، اس روح کو جو اس کے پیچھے کار فرما تھی، جو یسوع کو اس کے مقام تک جانے سے روک رہی تھی، در حقیقت اس کو ڈانٹا تھا. اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پطرس کوئی ایسی شخصیت نہیں
जिसको शर्मिंदा किया जाए या कमतर कहा जाए, बल्कि पतरस बाइबल मुकद्दस की मजबूत तरीन शख्सियतों में से, मसीह ईमान के सतूनों में से एक शख्सियत है। ये अल्फाज पतरस के वसीले दर हकीकत एक ऐसा पैगाम थे जो हम में से हर किसी की जिंदगी में ऐसे पतरस की निशानदेही करता है। हम सब के अंदर एक ऐसा पतरस मौजूद है जो मसीह से मोहब्बत तो करता है, जो इकरार तो करता है, लेकिन कभी कभी हालात के तहत वो यीशु मसीह का इनकार कर सकता है। ये हमारी अपनी अक्कासी थी। हम भी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में पतरस से बहुत ज्यादा मुशाबिहत रखते हैं। जिंदगी में कई मर्तबा हमने यीशु का ऐसा ही इकरार किया है जैसा पतरस ने किया था। हो सकता है हमने इससे भी ज्यादा स्ट्रांग इकरार किया हो कि हम मर जाएंगे लेकिन खुदावंद तेरा इनकार नहीं करेंगे। हो सकता है प्रस्तिश के वसीले ये बार बार कई दफा हम चर्चेज में बैठे जब ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, तो हम ऐसे इकरार कर रहे होते हैं, खुदावंद मर जाएंगे, पठियां च सुट दे पावे, ऐसे गीत अक्सर हम गाते हैं। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? हम अपनी ख्वाहिशों को सिजदा कर रहे होते हैं, अपने खौफ के आगे झुक रहे होते हैं, अपने अंदेशों और वसवसों के आगे हम झुक रहे होते हैं और अपनी ख्वाहिशात की असीरी में वापस चले जाते हैं। हम पतरस के इस इकरार की अक्कासी तो करते हैं, लेकिन हम उसे मसीह के तौर पर जानते नहीं, महज ये समझ रहे होते हैं कि वो सिर्फ मसीह है और हम उसके सामने ऐसा इकरार हमको करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि महज मसीह को खुदावंद समझना काफी नहीं, और अगर आप मसीह को खुदावंद समझते हैं, जानते नहीं, तो फिर आप जिंदगी में बहुत से मुकामात पर उसका इनकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले पतरस ने उसका इकरार तो किया, लेकिन वो मसीह को मसीह समझता था, जानता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर दूसरी बार उसने पहले उसका इकरार किया और फिर उसने उसका इनकार किया। और ये हम सब देखते हैं, अगर इसी 26 बाब को आगे चलकर देखें तो 69 वर्ष से आगे 69 से 70, 71, 72 इस तरह आगे चलते जाए तो हमें नजर आता है, हम देखते हैं 69 से 74 तक कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया। पहले उसने इकरार किया, फिर इनकार किया, और उसने सिंपल इनकार नहीं किया, पहले उसने इनकार किया, मैं इसको नहीं जानता। फिर उसने उससे भी ज्यादा स्ट्रांग इनकार किया, कसम खाकर, हलफ उठाकर, हाथ उठाकर मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मैं इसको नहीं जानता। उसने कसम उठा ली, और फिर इस पर भी इक्तफा नहीं, इसके बाद उसने लान तान करके, बुरा भला कहकर के मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है, पता नहीं क्या क्या लफ्ज के लिखा है उसने, लानत के साथ लान तान करके कहा मैं इसको नहीं जानता। और जिस जगह उसने इनकार किया, वो जगह आज भी अगर आप इस्राएल में गए हैं तो आपको पता होगा कि वो बरामदा जिस जगह पर यीशु मसीह को पकड़कर मारा जा रहा था, उसका तमस्खर उड़ाया जा रहा था, वो 100 बाई 100 फुट का एक बरामदा है, और इतना बड़ा नहीं कि एक जगह से कोई बोले और दूसरी जगह तक आवाज ना जा सके। और उसी वक्त यीशु मसीह लहू लुहान मार खाते हुए यीशु मसीह ने नजरें उठाकर पतरस को देखा। वो सामने खड़ा आग ताप रहा था, उसकी और पतरस की जब निगाहें मिली तो वो एक लम्हा पतरस पर सदियों पर मुहित हो गया। कई हजार सालों से ज्यादा लंबा वो एक सेकंड का वो लम्हा था जिसमें उन दोनों की आंखें चार हुई। उन आंखों के अंदर पतरस को वो सारी जिंदगी, वो सारी बातें, वो सारी नबूवतें, वो सारी पेशन गोइयां याद आ गई। वो लम्हा जब पहली मर्तबा यीशु उसके साथ किश्ती में आए, यीशु मसीह ने उससे बुलाया, जालों की मुरम्मत छोड़कर वो उसके पीछे चला, वो सारा हीलिंग प्रोसेस, लोगों का शिफा पाना, हजारों का खाना खाना, और किस तरह तूफानों का थम जाना और पानी पर यीशु मसीह का चलना, और पतरस का यीशु के साथ पानी पर कदम रखना, ये सब कुछ एक सेकंड में उसको सब का सब कुछ याद आ गया।
وہ ساری پیشن گوئیاں جو آخری فسح کے ٹائم یسوع مسیح نے کھول کھول کر بیان کی تھیں، یسایہ کے اندر، یسایہ 5ویں باب کی 6 آیت کے اندر کیا لکھا ہے کہ میں نے اپنی پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کر دی۔ وہ ساری نبوتیں، زبور 22 کے اندر کیا لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے مارا، مجھے رد کیا، میرے کپڑے بانٹ لیے۔ یہ ساری نبوتیں ایک سیکنڈ میں پترس کے سامنے آ گئیں۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، احساس کریں، فیل کریں کہ اس وقت شرمندگی کے ساتھ پترس کا کیا حال ہوگا۔ لکھا ہے وہ باہر جا کر زار زار رویا، یعنی کہ رویا، یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ چلا چلا کر رویا کہ یہ میں نے کیا کیا، کیونکہ وہ ایک کمزور لمحہ تھا جو اس کو خداوند سے بہت دور لے جا سکتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں پترس نے یسوع کا اقرار کیا اور پھر اس نے انکار کیا۔ ان سب باتوں کے بعد تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے پترس کا فیصلہ۔ پترس خداوند یسوع مسیح کے لیے فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ یسوع کو جانتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ جب تک اس نے یسوع کو جان نہ لیا۔ پہلے تو وہ سمجھتا تھا کہ جیسے نبوتوں میں لکھا شاید یہی مسیح ہے، لیکن اب وہ جان گیا ہے۔ اب ہم پترس کا اقرار، انکار اور اس کے فیصلے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ایک بار پھر اسے بلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، پترس کا یسوع کا اقرار کرنا اور پترس کا یسوع کا انکار کرنا دونوں اس وقت تک تھے جب تک وہ یسوع کو صرف یسوع سمجھتا تھا، یسوع جانتا نہیں تھا۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ مسیح کو مسیح سمجھتے ہیں لیکن مسیح جانتے نہیں۔ جب پہلی مرتبہ یسوع مسیح نے اسے کہا میرے پیچھے چل، تب وہ محض نبوتوں کے باعث سمجھتا تھا کہ شاید یہی مسیح ہے۔ حالانکہ اس نے معجزے بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، لیکن اب کچھ اور ہونے والا ہے اس کی زندگی میں۔ وہ احساس جرم، احساس ندامت کے باعث بے ہمت ہو رہا تھا۔ اس کے ضمیر پر یسوع کے انکار کے باعث ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 21 باب میں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، یہاں پر یسوع مسیح نے اسے کہا میرے پیچھے چل، میرے برے چرا، میری بھیڑیں چرا۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ کون سا موقع تھا، کون سی جگہ تھی، کیا تھا؟ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ہم نے اب تک مسیح کو نبوتی مسیح سمجھا ہے، جی اٹھنے والا تو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ لیکن اب جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح تیسری بار پترس سے ملے، اور ایسا ہی مقام تھا، وہی جگہ تھی۔ پترس اور باقی شاگرد سمجھتے تھے شاید یسوع مسیح کا آنا، ہماری زندگی میں آنا، ہمیں معجزے دکھانا، ہمیں تعلیم دینا، نبوتیں سمجھانا، بس یہاں تک ہی تھا۔ پھر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور پھر اس کو مار دیا گیا اور کہانی ختم۔ لیکن یہاں کہانی نہیں ختم ہوئی، یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، فیصلے کی کہانی۔ کیا ہم نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کبھی بہت پہلے ایک کلام دیا تھا، فیصلوں کی طاقت، اگر کبھی آپ کو یاد ہو تو، یا آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، فیصلوں کی طاقت۔ اب فیصلے کی طاقت ہے۔ شاگرد اور پترس سمجھتے تھے کہ بس یسوع مسیح مصلوب ہو گئے، کہانی ختم۔ شاید انہوں نے بہت بڑی غلطیاں کر لیں، یسوع کا انکار کر دیا، لیکن یسوع مسیح نے دوبارہ، ہم اکثر آپ دیکھتے ہیں نا جب عید قیامت المسیح کے تعلق سے لوگ ایک دوسرے کو گفٹ بھیجتے ہیں، کارڈ بھیجتے ہیں، تو اکثر وہ ایک ایگ کی ہوتی ہے، ایسٹر ایگز کی۔ اکثر یہاں یورپ میں تو ایسٹر ایگز بھی بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، اور پھر اکثر چرچز میں ایگز ٹوٹے ہوئے اور ایک نئی زندگی نکلتے ہوئے دکھائی جاتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ نئی زندگی کا آغاز، حقیقی زندگی کا آغاز، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہماری روحانی زندگی کا آغاز۔ یہ کون سا موقع تھا؟ شاگرد پرانی زندگی میں لوٹ چکے تھے، پھر وہی مچھلیاں، وہی جال، وہی کشتیاں، وہی جالوں کی مرمت، وہی بزنس، سب کچھ وہی بھول چکے ہیں۔ یسوع ان کے پاس آئے اور ایک بار پھر وہی مقام، وہی جگہ، ویسا ہی دن، ویسا ہی حالات، سب کچھ ویسا تھا۔ وہ صبح سے کوشش کر رہے تھے مچھلیاں پکڑنے کی، تھک چکے ہیں، مچھلیاں نہیں پکڑی جا رہی۔ یسوع پھر ان کے پاس آ گئے اور پھر ویسے ہی یسوع نے کہا کہ جال کو دہنی طرف ڈالو تو پکڑو گے۔ ایک بار پھر انہوں نے اس کو obey کیا اور جب پھر جال ڈالے تو ایک بار پھر وہی معجزہ ہوا۔ سب کچھ ایگزیکٹ سیم، جیسے وقت اپنے آپ کو دوہرا رہا ہے۔ اور ایک بار پھر یسوع مسیح نے پھر سے پترس کو بلایا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ میرے پیچھے چل، میرے برے چرا، میری بھیڑوں کی گلابانی کر۔ ایک بار پھر یسوع مسیح نے اسے بلایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، احساس ندامت ہے، میں نے مسیح کا انکار کر دیا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کوئی بات نہیں، شرمندہ مت ہو، اگر تم نے غلط کیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسی لیے تو آیا ہوں کہ جو کچھ تم نے غلط کیا ہے میں اسے درست کروں، بحال کروں، ٹھیک کروں، دوبارہ تمہیں زندہ کروں اور واپس بلاؤں۔ اسے ایک بار پھر اس کو اپنے پیچھے بلایا، سیم اسی طرح۔ یہ ہے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد کی بات، اور پھر پترس کا فیصلہ، پھر اس نے کیا کیا؟ تب یہ پترس تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی پترس ہے جو یسوع کے پیچھے چھپ کر چل رہا ہے، ہمت نہیں کر رہا، یسوع کا انکار کر رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، عام سپاہیوں سے، ایک عام لونڈی جو گھروں میں کام کرتی ہے، جب وہ کہتی ہے تو بھی اس کے ساتھ ہے، اس عام لونڈی سے ڈر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی اٹھا ہے، وہ چھپ چھپ کر جاتا ہے۔ یہ وہی پترس ہے، یہ جی اٹھنے کے بعد یسوع کے وہ گھر میں دروازہ بند کر کے، اندر سے لاک کر کے شاگردوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں یسوع کے جی اٹھنے کی، اور یسوع مسیح بند دروازوں سے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ وہی پترس ہے جو پھر اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ یسوع کو جان گیا، صرف سمجھنا کافی نہیں، جب جان گیا تو پھر یہی پترس اس حوالے کے بعد فوراً ہم یوحنا 21 باب آخری باب میں دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اعمال کی کتاب شروع ہوتی ہے اور ہم اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی یہ وہی پترس ہے جو پھر ان لوگوں کے سامنے، ان لیڈروں کے سامنے، یہودی لیڈروں کے سامنے، بڑے بڑے علماء کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے وہ یسوع، جس یسوع کا وہ انکار ایک لونڈی کے سامنے کرتا ہے، وہ اب مذہبی لیڈروں کے سامنے، بڑی بھیڑ کے سامنے کھڑے ہو کر دلیری سے کہتا ہے وہ یسوع جسے تم لیڈروں نے مارا تھا وہ جی اٹھا ہے۔ اتنی دلیری! وہ شخص جو کبھی ایک لونڈی سے اور غلاموں سے اور عام سپاہیوں سے ڈرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے اور یسوع کا انکار کرتا ہے، آج وہ وقت کے عالموں کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو کر ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں کہتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تم نے یسوع کو مصلوب کیا۔ اتنی دلیری، اتنا نالج کیسے، کہاں سے آ گیا؟ یسوع کو جان گیا کہ یہی جی اٹھنے والا حقیقی مسیح ہے، موعودہ ہے، وعدہ کا خدا کا بیٹا ہے، یہی ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے دنیا نجات پاتی ہے۔ یسوع کو جاننے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ ہماری زندگی میں باعث برکت ہوتا ہے، وہ نئی تبدیلی، نئی شروعات ہے، نیو بگیننگ۔ یہ مت سمجھے کہ ایسٹر یا عید قیامت المسیح پچھلے ہفتے گزر گیا اور بس کہانی ختم۔ عید قیامت المسیح آپ کو سٹارٹ کرتا ہے یسوع مسیح پر، نئے سرے سے توکل کرنے پر، نئی زندگی کے آغاز سے۔ یسوع مسیح نے پھر کہا اس طرف ڈالو، سیم وہی، سب کچھ
دوبارہ ایک نئی زندگی کا آغاز. مسیح کی موت، مسیح کا جی اٹھنا، مسیح کی خالی قبر، جہنم اور موت پر فتح، یہ وہ راز ہے جو ہم یسوع کو جاننے کے بعد سمجھتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ یسوع کو صرف یسوع سمجھتے ہیں، بطور مسیحا نہیں جانتے. لیکن وہ اسی لیے آیا کہ ہماری کمزوریوں کو، ہماری ناکامیوں کو، ہماری شرمندگیوں کو مٹائے اور ایک نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرے. جیسے پطرس کے ساتھ سب کچھ اس نے سمجھا ایک دفعہ میں نے کر دیا، ختم ہو گیا، لیکن یسوع نے پھر سے اسے موقع دیا. وہ بار بار موقع دیتا ہے. عزیزو، وہ آپ کو بھی موقع دے رہا ہے. یسوع کا جی اٹھنا ہمیں ہر روز نیا بناتا ہے، ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی لیے موا کہ ہماری کمزوریوں کو اٹھائے اور ہمیں نئی زندگی دے سکے. خدا آپ کو برکت دے.